अस्सलाम वालेकुम, सबको प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं यूरोपिया न्यूज़ और मैं हूँ शाहिद सदीकी। अच्छा जी, बहुत सारी कहानियाँ सुनी होंगी आपने, किताबों में भी पढ़ा होगा कि लालच बहुत बुरी बला है। जबकि किताबों में भी लिखा हुआ है कि लालच बहुत बुरी बला है। और बचपन के अंदर जो है वालिदैन भी समझाते हैं कि लालच नहीं करनी, लालच बहुत बुरी बला है। ये सब कुछ सुनने के बाद, देखने के बाद, पढ़ने के बाद सिर्फ़ और सिर्फ़ उस हद तक महदूद रहता है कि हमारे वालिदैन ने ये कहा या उस शख्स ने ये कहा कि लालच बड़ी बुरी बला है, या एक किताब में पढ़ा कि लालच बहुत बुरी बला है। वो वहीं की वहीं पे छोड़ देते हैं, लेकिन दिल के अंदर जो लालच है वो नहीं जाती, वो नहीं छोड़ते हम लोग। तो ऐसी ही एक सच्ची कहानी है यूके की कि लालच इतनी बुरी बला है कि आज वो पूरी फैमिली जो है वो जेल के अंदर है। इस फैमिली के 3 मेंबर हैं जी। जो सरबराह हैं उनका नाम है अहमद शाह, एज 45 ईयर। जो उनकी वाइफ है नादिया शाह, उनकी जो एज है वो 59 है। एक बेटी है जिसकी एज 27 है, जिसका नाम नादिया है। इनकी तस्वीरें आपने जो थंबनेल है उसके ऊपर देखी होंगी, अगर नहीं देखी तो दोबारा से भी आप देख सकते हैं। अच्छा जी, हुआ क्या है कि इनको जेल क्यों हुई है, उम्र कैद क्यों हुई है इन लोगों को। नादिया 27 ईयर जो ओल्ड है, ये काम करती थी एक केयर टेकर की कंपनी में, जो कि डिफरेंस जगह पे भेजा जाता है, या हॉस्पिटल में या किसी ऐसे अदारे में। कुछ ऐसे भी होते हैं कि जो घरों में भी जाते हैं कि घर में ज़रूरत है। वो बहुत अमीर करीब बहुत अमीर तरीन लोग होते हैं जो घरों के अंदर भी बुलाते हैं। कुछ थोड़े अमीर होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा अमीर लोग होते हैं। तो इसी तरह ही नादिया को भी एक जगह पे भेजा गया, जो कि काफ़ी ओल्ड वुमेन थी, जिसकी एज जो है वो 85 प्लस 85 बताई जाती है। ब्रिटिश गोरी वो औरत थी, जिसकी देखभाल के लिए नादिया को वहाँ पे भेजा गया। तो नादिया जब गई तो देखा कि बहुत बड़ा महल है, वो बहुत मतलब अमीर तरीन वो लेडी है। सॉरी, आयशा जो 27 ईयर ओल्ड है, जो जॉब करती है केयर टेकिंग की, ये उसके बारे में बात हो रही है। तो ग़ालिबन मैंने नाम जो है वो गलत ले लिया, मदर का नाम ले लिया मैंने। बारिश काफ़ी तेज़ हो गई है यहाँ पे शायद। अच्छा जी, जब आयशा वहाँ पे गई तो आयशा ने देखा बड़े तरीके से, बड़े सलीके से चीज़ें भी रखी हुई हैं, और जो चीज़ें पड़ी हुई हैं बड़ी कीमती चीज़ें हैं वो। तो वो देख के एक दफ़ा तो काफ़ी हैरान हुई कि मैं इतने मतलब अच्छे घर में आई हूँ। तो ये ख़ातून हैं भी, ब्रिटिश ख़ातून जो हैं वो अकेली हैं। तो खैर वो आहिस्ता आहिस्ता दिन गुज़रे तो पता चला कि ये ख़ातून जो हैं, इनका एक भाई भी है जो कि इनसे छोटा है, कुछ साल छोटा है, लेकिन वो यहाँ नहीं रहता, वो किसी दूसरे टाउन में रहता है। तो वो भी इसी तरह ही लैंडलॉर्ड है, अमीर आदमी है, वो भी बूढ़ा है। तो आहिस्ता आहिस्ता बातें जब होने लगी तो वो जो लेडी हैं जो जिनके यहाँ वो काम करने के लिए गई थी, तो उन्होंने पूछा कि भाई तुम अकेली रहती हो। होता ही है ना कि जब घर के अंदर आप 8 घंटे या 10 घंटे किसी की ड्यूटी देते हैं तो बातें तो होती हैं। तो उन्होंने पूछा कि भाई आप अकेली रहती हो क्या? उन्होंने कहा नहीं जी, मैं तो अपने पेरेंट्स के साथ रहती हूँ, वालिदैन है, मेरी माँ है, एक बाप है, तो और बहन भाई नहीं है कोई। कहती है अच्छा, तुम भी बहुत अच्छी हो, तो तुम्हारे घर वाले भी जो हैं वो बड़े अच्छे होंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ तो झूठ जो है वो तो हमारी रगों में भरा हुआ है ना, एक एक बात के ऊपर झूठ बोला जाता है। लेकिन यहाँ पे जो है झूठ नहीं बोला जाता। ना वो झूठ को पसंद करते हैं, ना बोलना पसंद करते हैं, ना सुनना पसंद करते हैं। तो अगर आप उनके साथ झूठ नहीं बोलते तो वो आपके ऊपर जान भी देते हैं लोग। वो कहते हैं यार ये आदमी जो है ये अच्छा आदमी है, और क्योंकि यहाँ पे आदत नहीं है किसी को झूठ बोलने की। लेकिन हम लोग हैं कि हम हमेशा ही झूठ बोलते हैं। तो खैर उसने कहा कि भाई अपने पेरेंट्स को कभी लाना तुम।
میں ملنا چاہتی ہوں۔ وہ اگلے دن ہی اپنے والدین کو، والد صاحب کو اور والدہ کو لے آئیں ملانے کے لیے۔ انہوں نے بھی دیکھا بھئی یہ تو بڑی سامی ہے، بڑی ٹھیک ٹھاک سامی ہے، تو ہے بھی بہت زیادہ بوڑھی، تو کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ ہم تو نوکریاں کر کر کے جو ہے وہ تو ستیہ ناش ہو گیا ہمارا، ہم تو آج تک کچھ نہیں کر سکے۔ تو آہستہ آہستہ کچھ ان کی جو بیٹی تھی عائشہ، اس کا مائنڈ واش کرنا شروع کیا باپ نے، جو کہ احمد شاہ صاحب ہیں۔ انہوں نے بیٹی کا مائنڈ جو ہے نا واش کرنا شروع کیا آہستہ آہستہ کہ بھائی کچھ ہونا چاہیے، کہ اس قسم کی جو لیڈی ہوتی ہیں، اکیلی جو ہوتی ہیں، یہ ساری اپنی جائیداد چھوڑ جاتی ہے، گورنمنٹ کے حصے میں آ جاتی ہے، تو تم کسی طریقے سے اس کو ہاتھ میں لو۔ جب باپ کی دیکھیں، ایک تو کہانیاں بھی ہم نے کتابوں میں پڑھی ہوئی ہیں کہ لالچ بری بلا ہے، اور بچوں کو بتایا جاتا ہے کہ بھی لالچ نہیں کرنی، لالچ بری بلا ہے، لیکن یہاں پہ جو بڑے ہیں، جو والدین ہیں، وہی بچوں کو جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ بھی تم جو ہے لالچ کرو، یا مطلب لالچ دی جاتی ہے کہ بھئی تم اس لیڈی کو گھیرو کسی طریقے سے اپنے اعتماد میں لو۔ تو وہ ظاہر ہے کہ ایک بچے کو جب گھر سے اس قسم کی انفارمیشن ملتی ہے یا اس قسم کی ہلا شیری مل جاتی ہے، تو وہ جو بچہ ہوتا ہے، حالانکہ 27 ایئر 28 ایئر کوئی ایج جو ہے وہ چھوٹی ایج نہیں ہے، سمجھدار ہوتی ہیں خاتون، جو لڑکیاں ہوتی ہیں کافی سمجھدار ہیں، لیکن وہ پھر بھی ماں باپ کی باتوں میں آئی۔ اس نے جو لیڈی تھی وہ اس کو کارڈ دیا کرتی تھی، بینک کارڈ، جب کوئی چیز لانی ہوتی تھی تو بینک کارڈ دے دیا کہ وہاں سے یہ میرا پن نمبر ہے، تو اتنے پیسے نکلوا کے فلاں چیز لے آنی ہے تم نے۔ اگر فرض کریں کہ اس نے 500 پاؤنڈ کہا کہ 500 پاؤنڈ تم نے نکالنا ہے، تو وہ 500 کی بجائے وہ 1000 پاؤنڈ نکال لیتی تھی، زیادہ پیسے نکال لیتی تھی۔ وہ ڈیلی کا اس کا نا یہ کام بن گیا، اس طرح پیسے جو ہیں وہ زیادہ نکالنے، اور پیسے اگر اس کے جو اس نے 500 کہا ہے تو وہ اس میں سے پیسے بچ گئے ہیں، وہ لا کے اس نے اس کو دے دی، اس نے وہیں ٹیبل پہ رکھ دیے، تو وہ بھی دوسرے دن تیسرے دن غائب کر دینے۔ وہ اس طرح کر کر کے پھر کارڈ ہی اس کے پاس رہنے لگ پڑا۔ اس جو برٹش لیڈیز ہے اس نے کہا کہ یار یہ کارڈ بھی تم رکھو اپنے پاس، تو جب بھی کوئی چیز لانی ہو تو مجھے دینا نہ پڑے، مجھ سے گم ہو جائے گا، تو مجھے واپس کرو گی، میں کہیں اور رکھ دوں گی، تو بہتر ہے یہ کارڈ بھی تم لے لو، رکھ لو اپنے پاس، جب سامان لانا ہو، کوئی چیز لانی ہو تو یوز کر لیا کرنا۔ اس نے کہا لو جی، اس نے اپنے باپ کو بتایا جی کارڈ بھی آ گیا میرے ہاتھ میں، تو اچھے خاصے پیسے تھے اس لیڈیز کے اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے، تو انہوں نے آہستہ آہستہ وہ پیسے جو ہیں وہ نکالنے شروع کر لیے۔ اچانک سے اس لیڈی کا جو چھوٹا بھائی تھا وہ آ گیا، ملنے کے لیے آیا۔ جب ملنے کے لیے آیا تو اس لڑکی عائشہ کو بھی دیکھا، اس کے ساتھ بھی بات چیت ہوئی۔ جب بات چیت ہوئی تو وہ جو گورا تھا اس نے کہا بھی بہت تمہاری مہربانی کہ تم میری بہن کی بڑی کیئر کر رہی ہو، تو بہرحال مجھے تم اچھی لگی ہو، تمہاری فیملی کے بارے میں بھی بتایا، میری سسٹر نے، وہ بھی بہت اچھی فیملی ہے، تو یہ میرا نمبر ہے، کبھی کوئی کام ہو یا کوئی چیز ہو تو تم مجھے بلا جھجک جو ہے کال کر سکتی ہو۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے، یہ تو بہت اچھا ہو گیا۔ اس نے اس سے نمبر بھی لے لیا۔ نمبر لیا تو اسی طرح آہستہ آہستہ کرتے کرتے انہوں نے بینک بھی خالی کر دیا جی اس برٹش خاتون کا، اور جعلی کاغذات بھی اس کے بنگلے کے بنا لیے، جو بھی اس کی پراپرٹی تھی وہ سب کے کاغذات جو تھے انہوں نے پہلے ریڈی کر دیے، اور ظاہر سی بات ہے وہ بیمار بھی تھی، وہ خاتون جو، اس کی ڈیتھ ہو گئی تو اس کا بھائی بھی آیا، تو اس کے بھائی نے بھی کہا کہ بھئی اب تم نے بڑی سیوا وغیرہ کی ہے میری سسٹر کی، تو آپ لوگ ایسا کرو کہ آپ لوگ میرے پاس آ جاؤ۔ وہ بڑے خوش ہوئے کہ بھئی چلو ایک تو ادھر سے ہمیں مل گیا، اب جناب اس کا بھائی جو ہے ہم اس کو بھی خالی کرتے ہیں، کیونکہ اس کی بھی ایج کافی ہے، کتنی دیر اور جی لے گا، ہم اس کی سیوا کرتے ہیں اچھے طریقے سے۔ تو جناب اسی طرح انہوں نے اس کی بھی سیوا کی، اس کے بھی بینک وغیرہ جو ہیں وہ خالی کر دیے، اس کے انگوٹھے وغیرہ، وہ بیمار ہو گیا، گرا کہیں، وہ چوٹ آئی ہے کوئی
ایسی کوئی چوٹ آئی ہے کہ وہ سنبھل نہیں پایا، تو بے ہوشی میں ہی اس کے انہوں نے انگوٹھے وغیرہ لگائے، جو بھی کاغذات تھے جو پہلی کارروائی کی ہوئی تھی اسی حساب سے انہوں نے سارا کام کیا اور اپنے نام جائیداد کرا لی۔ تو جب کارروائی شروع ہوئی ہے اس وقت ان کے پاس 9 لاکھ پاؤنڈ کی جو تھی نا وہ پراپرٹی تھی جو انہوں نے خریدی اس کے پیسے سے، اور 4 لاکھ پاؤنڈ جو تھا اس کے اکاؤنٹ میں تھا، مطلب وہ عائشہ کے اکاؤنٹ میں تھا اور اس کے باپ کے اکاؤنٹ میں تھا، ڈفرنس 3 اکاؤنٹوں میں یہ پیسے تھے سارے۔ تو اب ٹاؤن کو یہ پتہ چلتا ہے جب کہ یہ فیملی جو ہے یہ تو ان کے تو اتنا کام نہیں ہے، یہ تو نارمل سی ایک جاب کرتے ہیں، تو اتنا پیسہ ان کے پاس کہاں سے آ گیا؟ تو پھر تحقیقات کی گئیں، جب تحقیقات کی گئیں تو جواب ان کے پاس کوئی نہیں تھا۔ اچھا، ان کو کہیں کہیں شک پڑتا تھا کہ ہم نے پکڑے جانا ہے، ایک دن ہم نے پکڑے جانا ہے، کچھ سامنے آ جائے گی چیز ہماری۔ تو جب اچھے خاصے تحقیق کی گئی اور جب جو مطلب بینک تھے، بینکوں کے CCTV کیمرے کے اندر جب بھی دیکھا گیا، کبھی باپ کو دیکھا گیا اور کبھی عائشہ کو دیکھا گیا، کبھی نادیہ کو دیکھا گیا پیسے نکلواتے ہوئے، تو وہاں ان کے پاس اب جواب نہیں تھا کوئی، جس کی وجہ سے پھر ان کو جناب عمر قید ہوئی، جیل ہو گئی۔ اب وہ اس ٹائم جیل میں ہے۔ تو مطلب یہ نکلا، یہ مت سمجھیے کہ یہ صرف بکواس ہے، ایک چھوٹی سی کہانی ہے، یہ حقیقت ہے، یہ ایسی سٹوری نہیں ہے، یہ اوریجنل سٹوری ہے، اور یہ ایک مطلب کہ اس سے وہ لوگ جو ہیں سبق لے سکتے ہیں جو لالچ میں آ کے یہ کام کرتے ہیں۔ میں تو شکر کرتا ہوں کہ انہوں نے ان کا مرڈر نہیں کیا، ورنہ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو مرڈر بھی کر دیتے ہیں۔ شاید ان کو ضرورت نہیں پڑی مرڈر کرنے کی کیونکہ ان کی ایج زیادہ تھی اور بیمار تھے وہ، تو انہوں نے شاید سوچا ہوگا کہ وہ خام کیوں مطلب یہ ایک مرڈر کریں، تو انہوں نے خود ہی چلے جانا ہے، جب بھی جائیں گے ہم تو ابھی جوان ہیں تو ہمارے پاس ہی سب کچھ آئے گا۔ اور یہ ایک سبق ہے ایسے لوگوں کے لیے جو اس قسم کا اپنا مائنڈ رکھتے ہیں کہ جی ہم ایسا کر لیں گے، ایسا کر لیں گے، کیونکہ اس کام میں یہ جو کیئر ٹیکر کا کام ہے، اس کام میں عموماً آپ کو یہ لوگ ملتے ہیں، بوڑھے لوگ، امیر لوگ، جن کی آپ جا کے وہ کرتے ہیں، ان کی خدمت وغیرہ کرتے ہیں، تو اس کے بدلے میں، اس کے عوض میں آپ کو سیلری ملتی ہے اور اچھی خاصی سیلری ملتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ بھوکے رہتے ہیں، لیکن وہ آ گئی بات پھر لالچ کی، کہ لالچ کی جاتی ہے۔ تو پلیز ایسی لالچ مت کریں کہ کسی کا نقصان ہو۔ اب کیا ہے، اب دیکھیں وہ ساری زندگی جیل بھگتیں گے اور وہ پیسہ بھی ان کے پاس نہیں رہے گا۔ تو اصل میں جو اپنی زندگی تباہ کرتے ہیں وہ لوگ خود ہی اپنی زندگی کو تباہ کرتے ہیں، اس میں کوئی آپ کی زندگی تباہ نہیں کرتا، آپ کی سوچ، آپ کی لالچ وہی تباہ کرتی ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا خیال رکھیے، ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی اچھی سی انفارمیشن کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔